बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का बहुत ही अहम सवाल है कि अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का आपस में इख्तिलाफात क्यों हैं और क्या हैं। तो आइए देखें मौलाना ने क्या जवाब दिए हैं। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का इख्तिलाफ। सवाल: मैंने एक दीनदार शिया अजीज़ की वसातत से मज़हब शिया की बकसरत कुतुब का मुताला किया है। शिया सुन्नी इख्तिलाफी मसाइल में से जो इख्तिलाफ नमाज के बारे में है वो मेरे लिए ख़ास तौर पर तशवीश का बाइस है। मैं अपने शुकूक आपके सामने रखता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप तफसीली जवाब देकर उनका अजाला फरमाएँ। मेरे शुबहात नमाज की हैत क़याम से मुतल्लिक़ हैं। नमाज अवलिन रुकन इस्लाम है, लेकिन हैरत है कि क़याम में हाथ बांधने या छोड़ देने के बारे में आमा अरबा के माबिन इख्तिलाफ है। और फिर अफसोस इस अमर का है कि इरशाद नबवी में तुम्हारे दरमियान दो गिरां कदर अमानतें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरी अतरत व अहले बैत के बावजूद आम अहले सुन्नत ने रफ़ा इख्तिलाफात के लिए अहले बैत की तरफ रुजू नहीं किया। हालांकि इमाम आज़म और इमाम मालिक और इमाम जाफ़र सादिक के मुआसर भी थे। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को छोड़कर दीन के सारे काम को गैर अहले बैत पर मुनहसर कर दिया और मसाइल दीन में अहले बैत से तमस्सक करना तो दरकिनार उनमें से अहादीस तक नहीं रवायत की गई। हालांकि बकौल घर वालों को अपने घर के हालात बेहतर मालूम होते हैं। दीन का असल मनबा आइमा अहले बैत है। इमाम अबू हनीफा व मालिक का इन्हिसार महज रवायात पर था। बरअक्स इसके इमाम जाफ़र सादिक ने अपने वालिद इमाम बाकर को, उन्होंने ज़ैनुल आबिदीन को और उन्होंने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी आंखों से देखा था कि वो क़याम में कैसे खड़े होते थे। शुनेदा के बोध मानंद दीदा आइमा अहले बैत की तरफ उसी अदम रुजू का नतीजा है जो अहले सुन्नत के इख्तिलाफात की शक्ल में रूनुमा हुआ है। जवाब: आपका सवाल तो सिर्फ नमाज के बारे में है, मगर आपने उसके मुतल्लिक़ अपनी उलझन की जिन बुनियादों का जिक्र किया है वो दूर तक पहुंची हुई हैं, इसलिए उन बुनियादों पर बहस करनी नागुज़ीर है। आपकी उलझन का नुक्ता आगाज़ ये हदीस है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरां कदर अमानतें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरी अतरत व अहले बैत। इसके मुतल्लिक़ आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि ये हदीस मुख्तलिफ अल्फाज में मुख्तलिफ सनदों से रवायत हुई है, जिनमें से बाज़ ज़ईफ़ हैं और बाज़ कवी। सबसे ज़्यादा कवी सनद से और तफसील के साथ जो रवायत आई है वो हज़रत ज़ैद बिन अरकम से मुस्लिम में मरवी है। उसमें ये बयान हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खम के मकाम पर तकरीर करते हुए फरमाया कि लोगों, मैं एक इंसान हूँ, हो सकता है कि अल्लाह का फरस्तादा कज़ा का पैगाम लेकर जल्दी ही आ जाए और मैं उस पर लब्बैक कहूँ, यानी दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ। पहली इसमें से किताब अल्लाह है जिसमें हिदायत और रोशनी है, बस तुम किताब अल्लाह को लो और उसे मजबूत थामो। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़रीन को किताब अल्लाह की पैरवी पर उभारा और उसकी तरफ रग़बत दिलाई। फिर फरमाया, और दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत हैं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुमको अल्लाह की याद दिलाता हूँ। इस हदीस में कोई इशारा उस तरफ नहीं है कि किताब अल्लाह के बाद बस मेरे अहले बैत ही हैं जिनसे तुम्हें अपना दीन सीखना चाहिए और जिनकी पैरवी करना चाहिए, बल्कि इससे मालूम होता है कि इन दोनों चीज़ों को सकलेन भारी चीज़ें दो अलग अलग मायनों में फरमाया गया है। किताब अल्लाह इसलिए भारी चीज़ है कि वही हिदायत का सरचश्मा है और उसे छोड़ना या उसे मुनहरफ होना तबाही व ज़लालत का मौजिब है। और अहले बैत को भारी इसलिए फरमाया कि हमेशा अकाबर नूह इंसानी के अहले बैत उनके पैरों के लिए सख्त वजह आजमाइश साबित हुए हैं। किसी ने उनके हक़ में अफराद की है और गुलू करके पीरजादों को माबूद बना डाला है, और किसी ने उनके हक़ में तफरीत की है और उन पर जुल्म और सितम ढाए हैं, ताकि उम्मत को जो फितरी अकीदत अपने रहबर और हादी के ख़ानदान वालों से होती है उनको ज़बरदस्ती दबाया जाए। इसी गर्ज के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने
اہل بیت کے معاملے میں تم کو خدا کی یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کے معاملے میں خدا سے ڈرو اور افراط و تفریق کے پہلو اختیار کرنے سے بچو۔ دوسرے، اگر بالفرض مان لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطرت یا اہل بیت دونوں ہی الفاظ حدیث میں آئے ہیں سے دین سیکھنے کا ہی حکم دیا ہے، تو ان الفاظ کا مفہوم آخر صرف اولاد علی تک ہی کیوں محدود کر دیا گیا؟ اس میں حضرائے قرآن ازواج نبی بھی داخل ہیں، اور ان میں آل جعفر، آل عقیل، آل عباس اور تمام بنو ہاشم بھی داخل ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ حرام کیا۔ تیسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں فرمایا ہے کہ بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر چلو، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کو تو لیا جائے اور دوسرے ارشادات کو چھوڑ دیا جائے؟ کیوں نہ اہل بیت سے بھی علم حاصل کیا جائے اور ان کے ساتھ خلفائے راشدین اور اصحاب نبی رضی اللہ عنہم سے بھی۔ چوتھے یہ کہ عقل بھی کسی طرح یہ باور نہیں کر سکتی کہ 23 سال کے دوران میں عظیم الشان کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی شرکت و رفاقت میں سر انجام دیا، اور جسے لاکھوں آدمیوں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا، اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر ہی حصر کر لیا جائے اور ان بہت سے دوسرے لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے جو اس کام میں شریک ہوئے اور جنہوں نے اسے دیکھا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے خواتین کو اگر موقع ملا ہے تو زیادہ تر آپ کی خانگی زندگی دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور مردوں میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جسے آپ کی رفاقت کا اتنا موقع ملا ہو جتنا حضرت ابو بکر، عمر، عثمان ابن مسعود رضی اللہ عنہم اور دوسرے بہت سے صحابہ کو ملا۔ پھر آخر محض اہل بیت ہی پر حصر کر لینے کی کون سی معقول وجہ ہے؟ اس سوال کو رد کرنے کے لیے بالآخر ایک گروہ کو یہ کہنا پڑا کہ گنتی کے چند آدمیوں کے سوا باقی تمام صحابہ معاذ اللہ منافق تھے، مگر یہ بات صرف وہی شخص کہہ سکتا ہے جو تعصب میں اندھا ہو چکا ہو، جسے اس بات کی پرواہ ہو کہ تاریخ اس کی تمام خاک اندازیوں کے باوجود کس طرح اس کے قول کو جھٹلا رہی ہے، اور نہ اس امر کی پرواہ ہو کہ اس قول سے خود سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر کیسا سخت حرف آتا ہے۔ کون معقول آدمی یہ تصور کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک اپنے جن رفقا پر پورا اعتماد کیا اور جنہیں ساتھ لے کر عرب کی اصلاح کا اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، وہ سب منافق تھے؟ پھر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نفاق سے آخر وقت تک بے خبر رہے؟ اگر یہ سچ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مردم شناسی و فراست مشتبہ ہو جاتی ہے، اور اگر یہ غلط ہے اور یقیناً غلط ہے تو آخر کیوں دین کا علم حاصل کرنے میں ان سب کی معلومات معتبر نہ ہوں؟ آپ کی الجھن کا دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ آپ کو کسی نے بالکل غلط باور کرا دیا ہے کہ عامہ اہل سنت نے مسائل دین کی تحقیق میں نہ اہل بیت کی طرف رجوع کیا، نہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھا اور نہ ان سے حدیث کی کوئی روایت لی۔ یہ غلطی حضرات اہل تشیع نے تو ضرور کی ہے کہ معلومات کے ایک ہی ذریعے یعنی اہل بیت، جنہیں انہوں نے اہل بیت مانا، پر حصر کر لیا اور دوسرے تمام ذرائع کو چھوڑ دیا، مگر ائمہ اہل سنت نے یہ غلطی نہیں کی۔ انہوں نے وہ علم بھی لیا ہے جو اہل بیت کے پاس تھا، اور وہ بھی لیا جو دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھی تھا، اور پھر پوری چھان بین کے بعد اپنے طرز تحقیق کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ کس مسئلے میں کون سا طریقہ زیادہ صحیح اور معتبر ہے۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لیجئے، وہ جہاں دوسرے صحابہ و تابعین سے علم حاصل کرتے ہیں، وہاں امام محمد باقر، امام جعفر صادق، حضرت زید بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن حنفیہ کے علم سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ یہی حال دوسرے فقہ اور محدثین کا بھی ہے۔ حدیث کی کون سی کتاب ہے جس میں بزرگان اہل بیت کی روایات نہ پائی جاتی ہوں؟ لیکن یہ کہنا کہ نماز یا کوئی دوسری چیز
صرف وہی لی جاتی جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، کیونکہ انہوں نے امام محمد باقر سے اور انہوں نے امام زین العابدین سے اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے لیا تھا۔ صحیح نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اسی ذریعے پر حصر کیوں کیا جائے؟ دوسرے ہزاروں لوگ بھی تو موجود تھے جنہوں نے نمازیں پڑھتے ہوئے اور دوسرے دینی کام کرتے ہوئے سینکڑوں تابعین کو اور انہوں نے سینکڑوں صحابہ کو دیکھا تھا، اور سب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے یہی کام کرتے دیکھا تھا۔ آخر ان کو چھوڑنے اور صرف اہل بیت سے تمسک کرنے کی کیا وجہ ہے؟ صاحب اہل بیت ادریائے بمافیا کوئی آیت قرآنی یا حدیث تو نہیں ہے کہ اس کی پیروی اختیار کر کے اس نبی کی زندگی کے بارے میں صرف اس کے گھر والوں کے علم پر انحصار کیا جائے، جس کی زندگی کا 99% حصہ گھر سے باہر ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے سامنے گزرا ہے، اور جسے ہزارہ آدمیوں کو مختلف احوال و معاملات میں کسی نہ کسی طور پر سابقہ پیش آیا ہے۔ آپ کی الجھن کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ مسائل دینی میں اختلافات کو دیکھ کر گھبرا اٹھے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ اختلافات نہ ہوتے اگر صرف اہل بیت کے علم پر اکتفا کر لیا جاتا، حالانکہ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ نہ اختلافات کوئی گھبراہٹ کی چیز ہے اور نہ اہل بیت کے متبعین ہی اختلافات سے بچ سکے ہیں۔ آپ اگر حضرات شیعہ کے مختلف فرقوں کے عقائد اور ان کے فقہی مذاہب کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو کہ ان کے ہاں اس سے زیادہ اختلافات ہیں جتنے اہل سنت میں پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اپنے مسلک کا ماخذ اہل بیت ہی کے علم کو قرار دیتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس دین کو کروڑوں انسان اختیار کریں اور جس کے ماخذ کا ہزاروں لاکھوں انسان مطالعہ کر کے غور و فکر کریں، اس کی نصوص کی تعبیر اور احکام کی تفصیل اور جزیات کی تحقیق میں کامل اتفاق کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ اختلاف تو ایسی صورت میں فطرتاً پیدا ہوتا ہے اور اس کے رونما ہونے کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن ان بے شمار اختلافات کے اندر ایک جوہری وحدت ہوتی ہے، اور وہ ان اساسی عقائد و اصول اور ان بڑے بڑے احکام کی بنیاد پر ہوتی ہے جن میں سب متفق پائے جاتے ہیں۔ اگر لوگ صرف اہمیت اس بنائے وحدت کو دیں اور جزوی اختلافات کو اپنی جگہ پر رکھیں تو کوئی قباحت واقع نہیں ہوتی، مگر جب لوگوں کے لیے اصل اہمیت ان جزوی امور کی ہو جاتی ہے جن میں وہ آپس میں مختلف ہیں اور بنائے وحدت کو وہ خفیف سمجھنے لگتے ہیں، تو پھر تفرقہ رونما ہوتا ہے۔ مثلا نماز ہی کو لیجئے جس کے بارے میں آپ دریافت کر رہے ہیں، اس میں بنائے وحدت یہ ہے کہ یہ سب مسلمان اللہ واحد ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے طریقے ادا کرنے کا ماخذ اسی نماز کو مانتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، 5 وقت کی نماز فرض مانتے ہیں، ایک ہی قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، وضو کو اس کے لیے شرط تسلیم کرتے ہیں، رکوع، سجدہ، قیام، قعدہ کو اس کی حیت کے اجزاء مانتے ہیں، اور اس میں تلاوت قرآن اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس بنائے وحدت کے بعد ان میں اختلافات کن چیزوں میں ہیں؟ ہاتھ کہاں باندھے جائیں یا کھولے جائیں، آمین زور سے کہی جائے یا آہستہ، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں وغیرہ۔ ان جزوی امور میں جتنے بھی مختلف مذاہب ہیں ان میں سے ہر ایک اپنے پاس یہ دلیل رکھتا ہے کہ اس کا طریقہ کسی نہ کسی سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اور وہ اپنی سند پیش کرتا ہے، قطع نظر اس سے کہ کس کی سند ضعیف ہے اور کس کی قوی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی سند تو ہے، کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کی سند پر یہ کام کرتا ہوں۔ پھر آخر کیا مذائقہ ہے اگر ہم ایک طریقے پر جس پر بھی ہمارا اطمینان ہو
عمل کرتے ہوئے دوسرے کے طریقے کو بھی مبنی برحق سمجھیں اور بنا وحدت پر متفق رہیں۔ تو ناظرین دیکھ لیے کہ مولانا نے کچھ کے سوالات جو ایک نوجوان نے پوچھے تھے ان کے کیا جوابات دیے ہیں۔ نیکسٹ سوال تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔